वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात की मज़मून जुग्राफिया इस किताब से सबक नंबर 7 आबादी इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 7 आबादी, सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, मुनासिब मुतबादिल चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। उसका अलिफ है, शरह पैदाइश शरह अमवात से ज़्यादा हो तो आबादी में खाली जगह होती है। नंबर 1 कमी वाक़ होती है। नंबर 2 इजाफा होता है। नंबर 3 ठहराव रहता है। या नंबर 4 हद से ज़्यादा इजाफा होता है। तो इसका सही जवाब लिखना होगा इजाफा होता है। बे है, खालिजा की उम्र के ग्रोह में शामिल अफराद का शुमार काम करने वाली आबादी में होता है। इसका पहला ऑप्शन है 0 से 14, 14 से 60, 15 से 60 या 15 से 59। तो इसका सही जवाब लिखना होगा 15 से 59। जीम है, समाज में जदीद टेक्नोलॉजी के फैलाव का ज़्यादातर इन्हिसार खालिजा के जैसे आमिल पर होता है। इसके ऑप्शंस हैं तनासुब जिन्स, शरह पैदाइश, ख्वानदगी या नकल मकानी। तो इसका सही जवाब है ख्वानदगी। अब सवाल नंबर 2 है, दर्जज़ील बयानात की जांच कीजिए और गलत बयान को दुरुस्त कीजिए। इसका अलिफ है, इलाके के रकबे के लिहाज से आबादी का गुंजानपन समझ में आता है। तो ये जुमला गलत है। इसका सही बयान है, इलाके के रकबे और वहाँ की कुल आबादी, इन दो उमूर से आबादी का गुंजानपन समझ में आता है। अब बे है, ख्वानदगी की बिना पर इलाके की आबादी का मेयार तय होता है। तो ये जुमला सही है। जीम है, जिन इलाकों में आबादी नकल मकानी करती है इस इलाके की नफरी क़ुव्वत पर मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। तो ये जुमला भी सही है। और दाल है, और ज़्यादा माशी खुशहाली यानी इलाके की तरक्की। तो ये जुमला गलत है और इसका सही बयान है, ज़्यादा माशी खुशहाली और आबादी का आला मेयार ज़िंदगी यकसा मौक़े की फराहमी और आज़ादी यानी इलाके की तरक्की। और है तरक्की पजीर ममालिक की इंसानी तरक्की का इशारिया 1 होता है। तो ये बयान भी गलत है। तो इसका सही बयान है, तरक्की पसीर ममालिक की इंसानी तरक्की का इशारिया 0.5 से 0.6 के दरमियान होता है। सवाल नंबर 3 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका अलिफ है, आबादी की साख्त के मुताले में किन नुकात को मद्देनज़र रखा जाता है। तो इसका जवाब लिखना होगा, आबादी की साख्त के मुताले में दर्जज़ील नुकात को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 1 तनासुब जिन्स, आबादी के साख्त के मुताले में आबादी को मर्द और औरत में जिन्स के लिहाज से दर्जाबंदी की जाती है। नंबर 2 बलिहाज उम्र साख्त, आबादी की साख्त के मुताले में आबादी को 15 साल से कम, 15 से 59, 60 साल से ज़्यादा वगैरह उम्र के ग्रुप के लिहाज से दर्जाबंदी को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 3 काम के लिहाज से साख्त, आबादी की साख्त के मुताले में आबादी को काम करने वाली और काम ना करने वाली आबादी के लिहाज से दर्जाबंदी को मद्देनज़र रखा जाता है। नंबर 4 रिहाइश के लिहाज से साख्त, आबादी की साख्त के मुताले में आबादी की देही और शहरी रिहायशी मकाम के लिहाज से दर्जाबंदी को मद्देनज़र रखा जाता है। और नंबर 5 ख्वानदगी के लिहाज से साख्त, आबादी की साख्त के मुताले में आबादी के ख्वानदा और नाख्वानदा होने के लिहाज से दर्जाबंदी को मद्देनज़र रखा जाता है। अब उसी का पे है, आबादी की तक़सीम पर असरअंदाज होने वाले मवाफ़िक़ और नामवाफ़िक़ अवामिल की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। इसका जवाब लिखना होगा, आबादी की तक़सीम पर असरअंदाज होने वाले मवाफ़िक़ अवामिल की फ़हरिस्त दर्जज़ील है। पहले हम मवाफ़िक़ अवामिल की फ़हरिस्त देख लेते हैं, उसके बाद नामवाफ़िक़ अवामिल की फ़हरिस्त देखेंगे। तो मवाफ़िक़ अवामिल दर्जज़ील है। नंबर 1 साफ़ हवा,
پانی اور سورج کی روشنی ان عوامل کی صحیح تناسب میں فراہمی۔ نمبر 2 ہموار زمینی علاقہ۔ نمبر 3 بارش اور درجہ حرارت کا مناسب تناسب۔ نمبر 4 زرخیز مٹی۔ نمبر 5 معدنی دولت کے افراد۔ نمبر 6 شہرکاری۔ نمبر 7 نقل و حمل کی سہولیات کی ترقی۔ نمبر 8 بازار یعنی منڈی کی فراہمی۔ نمبر 9 سیاسی استحکام۔ نمبر 10 بین الاقوامی امن و امان۔ نمبر 11 موافق سیاسی پارٹی۔ اور نمبر 12 موافق سماجی رسوم و روایات۔ تو اس طرح یہ موافق عوامل ہیں۔ اب آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے ناموافق عوامل کی فہرست درج ذیل ہے۔ اس کا نمبر 1 ہے صاف ہوا، پانی اور سورج کی روشنی ان عوامل کی عدم فراہمی۔ نمبر 2 پہاڑی علاقہ اور دشوار گزار علاقہ۔ نمبر 3 بارش اور درجہ حرارت کا بہت کم یا بہت زیادہ تناسب۔ نمبر 4 بنجر زمین۔ نمبر 5 معدنی دولت کی کمی۔ نمبر 6 کارخانوں کی ناکافی ترقی۔ نمبر 7 ناکافی شہرکاری۔ نمبر 8 نقل و حمل کی سہولیات کا فقدان۔ نمبر 9 بازار کی عدم دستیابی۔ نمبر 10 سیاسی عدم استحکام۔ نمبر 11 بین الاقوامی بدامنی یا جنگ۔ نمبر 12 ناموافق سیاسی پالیسی۔ اور نمبر 13 ناموافق سماجی رسوم و روایات۔ اب اسی کا جیم ہے زیادہ گھنی آبادی والے علاقوں میں کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا زیادہ گھنی آبادی والے علاقوں میں درج ذیل مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پانی، ہوا، گیس اور مٹی کی بڑھتی ہوئی آلودگی۔ نمبر 2 ٹریفک جام۔ نمبر 3 رہائش کا مسئلہ۔ اور نمبر 4 بڑھتے ہوئے جرائم وغیرہ۔ اب دال ہے کم تناسب جنس والے علاقوں میں کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کم تناسب جنس والے علاقوں میں درج ذیل مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مختلف خاندانی اور سماجی مسائل میں اضافہ۔ اور نمبر 2 عورتوں پر بڑھتے مظالم وغیرہ۔ اب سوال نمبر 4 ہے جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ اس کا الف ہے آبادی ایک اہم وسیلہ ہے۔ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا کسی بھی ملک کی معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی کا انحصار اس ملک کی آبادی اور مجموعی معیار پر ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کی آبادی تناسب سے زیادہ ہو اور آبادی میں خوبیاں کم ہوں تو ایسے ملک کی ترقی کی رفتار سست ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک میں آبادی کافی ہو اور آبادی کا معیار بلند ہو تو ایسے ملک کی ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ اس طرح آبادی ایک اہم وسیلہ ہے۔ اب اسی کا بے ہے کام کرنے والی آبادی کا گروہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا 15 تا 59 سال کی عمر کے گروہ کی آبادی کو کام کرنے والی آبادی کہتے ہیں۔ 15 سے کم اور 60 سال سے زیادہ عمر کے گروہ کے افراد کا شمار کام نہ کرنے والی آبادی میں ہوتا ہے۔ ملک کے کام نہ کرنے والے افراد کام کرنے والے افراد پر منحصر ہوتے ہیں۔ ملک میں کام کرنے والے افراد ملازمت یا کاروبار کرتے ہیں اور اس طرح وہ ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کام کرنے والی آبادی کے گروہ کا معیار یعنی ان کی خوبیاں زیادہ ہو اور نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہو تو ملک کی ترقی تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کام کرنے والی آبادی کا گروہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اب جیم ہے عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ کریں تو ملک میں بچوں، نوجوانوں، جوانوں، بالغوں، بوڑھوں کے تناسب کا علم ہوتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ کرنے سے ملک کی منحصر آبادی یعنی 15 سال سے کم عمر والوں کی آبادی کا تناسب معلوم ہوتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ کریں تو حکومت معاشی، سماجی، تعلیمی، طبی، تہذیبی وغیرہ شعبوں کی پالیسیاں طے کر سکتی ہے۔ عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ کریں تو ملک کی معاشی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس بنا پر عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔
اب دال ہے خواندگی کا ترقی سے براہ راست تعلق ہے، تو اس کی وجہ لکھنی ہوگی۔ اس کا جواب ہے جس ملک میں خواندگی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے وہ ملک معاشی، سماجی، تہذیبی لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ جس ملک میں خواندگی کا تناسب کم ہوتا ہے وہ ملک معاشی، سماجی، تہذیبی لحاظ سے محدود پیمانے پر ترقی کرتا ہے۔ خواندگی کا معیار زندگی، زندگی کی خوبیوں، میسر مواقع اور آزادی سے براہ راست یا بالراست تعلق ہے۔ اس طرح خواندگی کا ترقی سے براہ راست تعلق ہے۔ اب یہ ہے انسانی ترقی کے اشاریے کے ذریعے ملک کے شہریوں کی اصل ترقی کا پتہ چلتا ہے، تو اس کا جواب لکھنا ہوگا۔ انسانی ترقی کے اشاریے کو متعین کرنے کے لیے 3 امور معاشی حالت، صحت اور تعلیم پر غور کیا جاتا ہے۔ ملک کی قومی پیداوار، عرصہ حیات اور خواندگی کی بنیاد پر ملک کے انسانی ترقی کے اشاریے کی قدر کا تعین کیا جاتا ہے۔ انسانی ترقی کا اشاریہ ملک کے شہریوں کے معیار زندگی کی خوبی، شہریوں کو ملنے والے مواقع، شہریوں کی آزادی، سماجی فلاح و بہبود، لوگوں کا اطمینان وغیرہ امور کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس وجہ سے انسانی ترقی کے اشاریے کے ذریعے ملک کے شہریوں کی اصل ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، نوٹ لکھیے۔ اس کا الف ہے تناسب جنس۔ اس کا جواب ہے کسی علاقے میں فی 1000 مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد کو تناسب جنس کہتے ہیں۔ تناسب جنس درج ذیل ضابطے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ تناسب جنس برابر عورتوں کی کل تعداد تقسیم مردوں کی کل تعداد ضرب 1000۔ 1000 مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو تو تناسب جنس زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس 1000 مردوں کے مقابلے میں اگر عورتوں کی تعداد کم ہو تو تناسب جنس کم ہوتا ہے۔ سن 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت میں ریاست کیرلا کا تناسب جنس 984 تھا، جو سب سے زیادہ تھا، اور سن 2011 کی مردم شماری کے مطابق ریاست مہاراشٹر کا تناسب جنس 929 تھا۔ تناسب جنس پر مردوں کی بیرونی نقل مکانی، عورتوں کی شرح پیدائش وغیرہ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے بلحاظ عمر آبادی کی ساخت، تو اس کا جواب لکھنا ہوگا۔ آبادی کے عمر کے گروہ کے لحاظ سے تقسیم کو عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کہتے ہیں۔ بلحاظ عمر آبادی کی ساخت کا مطالعہ کرنے سے ملک میں بچوں، نوجوانوں، جوانوں، بوڑھوں کی تعداد کا پتہ چلتا ہے۔ بلحاظ عمر ساخت کا مطالعہ کریں تو ملک کی منحصر آبادی یعنی 15 سال سے کم عمر والوں کی آبادی اور 60 سال سے زیادہ عمر والوں کی آبادی اور کام کرنے والی آبادی 15 تا 59 سال کی عمر والوں کی آبادی کا تناسب سمجھ میں آتا ہے۔ بلحاظ عمر آبادی کی ساخت سے حکومت کو مختلف پالیسیاں طے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جیم ہے خواندگی، تو اس کا جواب لکھنا ہوگا۔ 7 سال سے زیادہ عمر والی آبادی کے افراد کو خواندگی اور ناخواندگی کے 2 گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 7 سال سے زیادہ کی عمر والے افراد میں جنہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے انہیں خواندہ سمجھا جاتا ہے۔ خواندگی کا تناسب زیادہ ہو تو ملک کی معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس خواندگی کا تناسب کم ہو تو ملک کی معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ خواندگی کا معیار زندگی کی خوبیاں، میسر مواقع اور آزادی سے براہ راست یا بلا واسطہ تعلق ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔